हॉल की चमकदार रोशनी और महंगे फूलों की सजावट के दरमियान एक कोने में खड़ी रिश्तेदार औरतें अपने दुपट्टों के पल्लू से मुंह छुपाए सरगोशियां करने में मसरूफ थी। उनके चेहरों पे झूठी हमदर्दी और गहरी हकारत का एक अजीब सा इम्तिजाज था। तौबा तौबा, बेचारी माहम की किस्मत कितनी खोटी है। बाप ने भी क्या बेटी का सौदा किया है। एक भारी भरकम औरत ने हकारत से नाक भुएं चढ़ाते हुए अपने साथ खड़ी दूसरी औरत के बाजू पे कहनी मारी, अरे तुम जानती नहीं हो, उसके बाप ने अपनी माँ के इलाज के लिए उस जालिम इंसान से 50 लाख रुपए का भारी कर्ज लिया। जब वो उधार चुकाने के काबिल ना रहा तो बदले में अपनी जवान बेटी को ही उस दरिंदे के हाथ बेच डाला। दूसरी औरत ने आंखें मटकाते हुए सर हिलाया, बेच ही तो दिया है। और क्या सुना नहीं तुमने? वो शख्स को याम इंसान थोड़ी है, ये उसकी चौथी शादी है। इससे पहले 2-3 बीवियों को तरह तरह इल्जामात लगा के धक्के दे के घर से निकाल चुका है और अब ये मासूम कली उस खूनख्वार दरिंदे के बिस्तर पे जाने को तैयार बैठी है। पहली औरत ने कानों को हाथ लगाते हुए ठंडी सांस भरी, खुदा खैर करे, इस लड़की की जिंदगी का अब क्या हशर होगा। सर खड़ूसी जोड़े में मलबूस भारी सेवरात से लदी माहम कमरे के कोने में सहम के बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी नहीं पड़ी थी, मगर उसकी आंखों का काजल बह के उसके गालों पे लकीरें डाल चुका था। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाए बेआवाज सिसकियां ले रही थी, जैसे उसके अंदर का पूरा वजूद टूट के खंडर बन चुका हो। उसके कानों में बार बार अपने बाप के वो अल्फाज गूंज रहे थे जब उसने पैसों के अवज अपनी ही औलाद का सौदा किया था। माहम बेटी, दादी की सांसें उखड़ रही हैं, मैं मजबूर हूँ, मुझे तुझे बेचना पड़ा, वरना तेरी दादी बच नहीं पाती। वो बाप जो कल तक उसकी उंगली पकड़ के चलता था, आज उसी बाप ने उसे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया था जिसके नाम से ही रूह कांप जाए। वो खुद गर्जी का घिनौना सौदा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। माहम ने अपने कानों पे हाथ दबा लिए, मगर मासी के वो कर्बनाक जुमले उसका बिक जाना उसके जहन के पर्दे पे बार बार हथौड़े की तरह बरस रहे थे। दरवाजे पे हल्की सी आहट हुई और बीजान, जिनकी कमर झुक चुकी थी और चेहरे पे वक्त की झुर्रियां थी, लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर कमरे में दाखिल हुई। उन्हें अपनी धुंधलाई हुई आंखों से दुल्हन बनी माहम को देखा जो सिसकियां ले रही थी। बीजान ने आके बढ़ के अपने कांपते हुए बूढ़े हाथ माहम के सर पे रखे और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, क्यों इस तरह कलेजा मुंह को लाती है? बीजान की आवाज़ खुद भरा गई। उन्होंने माहम के आंसू अपने बोसीदा पल्लू से साफ किए। माहम ने फपकते हुए कहा, बीजान, मैं डरी हुई हूँ, सुना है वो इंसान बहुत जालिम है, उसने तो अपनी पिछली 3 बीवियों को भी। बीजान ने मोहब्बत से माहम की गाल को थपका और नरमी से उसकी बात काटी। बीजान, मेरी जान, ऐसा नहीं कहते, शाहजर का दिल बहुत नरम है, बस कोई उसे समझने वाला नहीं था। वो पिछली औरतें बहुत चालबाज और मक्कार थी, उन्होंने मेरे बच्चे को धोखा दिया, इसीलिए उसे मजबूरन सख्त कदम उठाना पड़ा। तुम वैसी नहीं बनना, तुम उसे मोहब्बत देना, अपनापन दिखाना, देखना मेरा शाहजर भी बदलेगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत देगा कि तुम्हारी ये सारी सिसकियां खुशियों में बदल जाएंगी। दिल को मजबूत रखो मेरी बच्ची। कमरे के बंद दरवाजे पे जोरदार धमाका सा हुआ। दरवाज़ा पूरी ताकत से खुल गया। गहरे काले रंग के कीमती शेरवानी नुमा लिबास में मलबूस शाहजर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे की सख्त लकीरें, माथे पे पड़ी शिकने इसके शदीद तैश और गुस्से का बता रही थीं, जिनकी अगली लपेट में आने से पूरा कमरा लरज़ उठा। बीजान की बातों से जरा सा हौसला पाने वाली माहम इस अचानक शोरश पे हड़बड़ा के खड़ी हो गई। खौफ से कांपती हुई एक कदम पीछे हटी। उसकी लरजती हुई पतलियां शाहजर के वहशियाना और बेकाबू गुस्से पे टेक गईं। उसे यूं देख रहा था जैसे वो किसी शिकार पे झपटने को तैयार हो। शाहजर ने एक लफ्ज़ भी बोलने की जहमत ना की। उसकी तेज़ और सर्द निगाहें सीधा माहम के डरे हुए चेहरे पे जमी रहीं। इससे पहले कि माहम कुछ समझ पाती या खौफ से पीछे हटके दीवार से लगती, शाहजर ने आगे बढ़ के उसे अपने आहिनी बाजू से उसके नाजुक जिस्म के गिर्द घेरा डालते हुए उसे ज़मीन से उठा लिया। माहम की एक हल्की सी चीख उसके गले में ही घुट के रह गई। वो इस तूफान के सामने बेबस होके रह गई। शाहजर की मजबूत गिरफ्त से माहम का सांस घुटने लगा। वो उसके बाजुओं में उठाए कमरे के कोने की तरफ बढ़ा, जहां दीवार पे लगे भारी नक्काशी वाले लकड़ी के शोकेस के पीछे एक पोशीदा दराज था। दरवाज़ा था। शाहजर ने उस पे हाथ रखा। खुफिया स्प्रिंग दबाते ही दीवार का वो हिस्सा अंदर की तरफ सिरक गया।
جس کے پیچھے سے تنگ تاریخ اور ایک عجیب سا ہوا کا خارج کرتی ہوئی سرنگ نما سیڑھیاں ظاہر ہوئی۔ ماہم نے دہشت سے اپنی آنکھیں پھاڑ دیں۔ اس کے حواس خطا ہو چکے تھے۔ وہ منہ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خوف نے اس کی زبان کو تالا لگا دیا۔ شاذر اسے اسی حالت میں لیے ان تاریک سیڑھیوں سے نیچے اترا اور بھاری لوہے کا دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوا۔ اس کا ساتھی پراسرار تاریک خفیہ کمرہ تھا جہاں باہر کی دنیا کوئی روشنی کوئی شور نہیں پہنچ سکتا تھا۔ کمرے کے اندر مدھم نیلی اور سرخ روشنی چل رہی تھی، ارد گرد کے ماحول کو ابھی زیادہ بھیانک بنا رہی تھی۔ شاذر نے ماہم کو زمین پہ اتارا تو اس کا کانپتا ہوا وجود اپنے پیروں کا بوجھ نہ سنبھال سکا۔ وہ لڑک کھڑک کے وہیں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ اس کا سارا جسم سرد پسینے میں ڈوب چکا تھا، جیسے وہ کسی گورستان میں آ گئی ہو۔ رات کے گہرے سائے چھٹنے لگے تھے اس تاریک خفیہ کمرے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے۔ اگلی صبح کی مدھم اور پیلی سی روشنی اندر داخل ہو کے فرش پہ پھیل رہی تھی، مگر اس اجالے میں بھی ماحول کا خوف ذرا کم نہیں ہوا۔ ماہم اس پراسرار اور اجنبی کمرے کے ایک بڑے سے پلنگ کے کونے میں بری طرح سمٹی بیٹھی تھی۔ پچھلی رات کے ہولناک صدمے، شاذر کے وحشیانہ رویے اور اس کے قید خانے کی اذیت نے اس کے اعصاب کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا۔ اس کا پورا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں خوف کے مارے دائرے بنی بار بار کمرے کے کونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اور بلا اب اس پہ جھپٹنے والی ہو۔ وہ خود کو سمیٹے گھٹنوں میں سر دیے ایک زندہ لاش کی طرح اگلی قیامت کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں نصب پڑی LCD کی نیلی روشنی اچانک چمکی تو پورا کمرہ تاریک اور صفاق ہولناک میں ڈوب گیا۔ شاذر نے ریموٹ اٹھا کے ایک بٹن دبایا اور اسکرین پہ جو مناظر ابھرے انہیں دیکھ کے ماہم کے منہ سے خوف کی ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ تصاویر اور ویڈیو کوئی عام مناظر نہیں تھے، بلکہ وہ شاذر کے خون آلود اور دہشت ناک گینگسٹر زندگی کا کھلا چٹھا تھا۔ کہیں اندھیرے گوداموں میں لاشیں پڑی تھی تو کہیں بندوقوں کے دھوئیں میں انسانی خون سے بولی کھیلی جا رہی تھی۔ ہر ایک تصویر کے مرکز میں خود شاذر کھڑا تھا، جس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں درندگی ناچ رہی تھی۔ وہ صفاقیت کا ایسا ننگا ناچ تھا کہ دیکھ کے کلیجہ منہ کو آ جائے۔ شاذر نے بے دردی سے ایک ایک کر کے تصویر بدلتے ہوئے سرد اور گرجدار آواز میں کہا، یہ ہے میری اصلی دنیا، دیکھو غور سے، اسی اندھیرے سے میرا تعلق ہے۔ اسکرین پہ سسکتے ہوئے انسانوں، تڑپتی لاشوں اور خون میں لت پت چہروں کے ایک ایک کے بعد ہولناک مناظر چل رہے تھے۔ ماہم کی نگاہیں اس صفاقیت کو دیکھ کے پتھرا سی گئیں۔ اس کا پورا وجود شدید لرزے کی زد میں آ گیا، جیسے ہڈیوں میں برف جم گئی ہو۔ اس کے ماتھے اور دردناک پھنسی ہوئی جلد پہ سرد پسینے کے موٹے قطرے چمک اٹھے جو اس کی دہشت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ منہ کھولے ہانپنے لگی۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے اسے آکسیجن نہ مل رہی ہو۔ اس خوفناک سچائی نے اس کے حواس اتنے نڈھال کر دیے کہ وہ چیخنے کی طاقت بھی کھو بیٹھی اور بس خوف سے پھٹی ہوئی آنکھیں اور اسکرین اور پھر ظالم شاذر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاذر نے LCD کا ریموٹ ایک طرف پھینکا اور اپنے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گینگسٹر والا بے رحم پن اور آواز میں قبر جیسی سردی تھی۔ اس نے جھک کے ماہم کی ٹوٹی ہوئی اور دہشت زدہ نظروں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وہ سچائی ہے جسے اب تمہیں روزانہ گزرنا ہے۔ شاذر کی گرجدار آواز اس تاریک کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی۔ کان کھول کے سن لو ماہم، میں اس شہر کا سب سے بڑا مجرم اور گینگسٹر ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کالی اور خون آلود دنیا میں جس عورت نے بھی قدم رکھا اس کا بیوہ ہونا طے ہوتا ہے۔ آج تم میری بیوی ہو، کل صبح سورج نکلنے سے پہلے بھی تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ شاذر نے ماہم کی ناگوار اور کانپتی ہوئی حالت کو یکسر نظر انداز کیا، اپنے مضبوط ہاتھ اس کے دونوں کندھوں پہ ٹکاتے ہوئے اسے سختی سے خود کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت اور بے رحم تھے۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے ماہم۔ شاذر کی آواز اس کمرے میں ہتھوڑے کی طرح گونجی۔ یا تو اس خطرناک اندھیری دنیا کے ساتھ جینے کے لیے خود کو بدل لو، اس کے ہر خون آشام سچ کو قبول کرنا سیکھو، اور یا پھر ابھی اسی وقت مجھ سے طلاق لو اور اپنا بوریہ بستر اٹھا کے سیدھے اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاؤ۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ اس کی تیز اور چپتی ہوئی نگاہیں ماہم کے پار اتر رہی تھی۔
تمہارے جانے کے بعد تمہارے باپ کا وہ 50 لاکھ کا ادھار بھی ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا جائے گا، تم آزاد ہوگی۔ اب بولو کیا راستہ چنتی ہو؟ ماہم کے اندر جیسے طوفان مچ گیا تھا۔ طلاق کا لفظ سن کے اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ طلاق لے کے واپس لوٹی تو اس کے باپ کے سر پہ قرض کا بوجھ تو شاید اتر جائے، مگر طلاق، معاشرہ، اس کے کردار اور قسمت پہ جو طلاق کا سیاہ داغ لگائے تھا وہ اسے زندگی در غور کر دے گا۔ لوگ اس کے باپ کو تانے دیں گے، وہ خود ہمیشہ کے لیے سماجی بوجھ بن کے رہ جائے گی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ بے بسی سے کانپنے لگے۔ اس نے بھری ہوئی سسکتی ہوئی آنکھوں سے شاہزادے کے صفاق چہرے کو دیکھا، پھر مجبوری کے اس گہرے کنویں میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچا اور بے حد کمزور مگر پختہ آواز میں سر ہلایا، اس ہولناک سیاہ زندگی کو اپنانے کی حامی بھر لی۔ ماہم کی اس مفلوج بے بس حامی پر شاہزادے کے گلے سے ایک تلخ اور گہرا قہقہ نکلا جو اس تاریک کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے اور بھی ہولناک لگنے لگا تھا۔ اس کی شیطانی زندگی ہنسی ماہم کے دل کو چیر رہی تھی اور وہ ہونکوں کی طرح بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل چہرے کے قریب آ گیا، اس کی کالی دنیا میں رہنے کا۔ جانتی ہو ماہم، مجھ سے پہلے جو 3 عورتیں تھیں وہ، مگر انہیں میری اصلیت کا پتہ چلا تو اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس نے ماہم کی ٹوٹی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زہریلی مسکان کے ساتھ کہا، مگر تم ان سب سے بالکل الگ اور کہیں اور زیادہ انٹرسٹنگ نکلی۔ شاہزادے کے چہرے پہ پھیلی زہریلی مسکان پل بھر میں غائب ہو گئی، اس کی جگہ ایک صفاق درندے نے لے لی۔ اس سے پہلے کہ ماہم کی اس طنزیہ جملوں کے سحر سے باہر نکلتی یا کوئی حرکت کرتی، شاہزادے نے بجلی کی تیزی سے اس کے بالکل قریب چھلانگ لگائی اور بغیر کسی وارننگ کے تیز اور نوکیلے ناخن اس کی دودھ جیسی سفید رنگت اور گردن میں پیوست کر دیے۔ جلن اور تکلیف سے ماہم کا اندرونی وجود ہل کے رہ گیا تھا۔ وہ تھر تھر کانپ اٹھی، مگر اس نے اپنے ہونٹوں کو آپس میں اتنی زور سے بھینچ لیا کہ خون رسنے لگا۔ وہ جانتی تھی اس ظالم انسان کے سامنے رونے یا چلانے سے اس کا عذاب کم نہیں بلکہ اور بڑھ جائے گا، اسی لیے نہیں کہ اس نے اس بے رحمانہ جبر کی دی گئی سزا کو آنسوؤں کو پلکوں میں ہی قید کر کے خاموشی سے جھیل لیا۔ شاہزادے کے تیور ایک لمحے میں بدل گئے۔ اس نے اپنے خون سے ہلکے سے رنگے ہوئے ناخن ماہم کی گردن سے ہٹائے، اسی جگہ پہ اپنی گرم انگلیاں نرمی سے پھیرنے لگا جیسے وہ کسی قیمتی پھول کو سہلا رہا ہو۔ اس کا یہ دوغلا اور بے رحم رویہ ماہم کو اور زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے ماہم کے چہرے کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ہولناک سردی کے ساتھ سرگوشی کی، یہ درد تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اب کان کھول کر سن لو۔ پچھلی رات جو کچھ یہاں ہوا، جو تم نے دیکھا اور جو میں نے کیا، اس کے بارے میں اگر کبھی تم نے منہ سے ایک لفظ بھی باہر نکالا یا کسی کو کانوں کان خبر ہوئی تو اگلی بار یہ ناخن تمہاری گردن پہ نہیں تمہارے سینے پہ پیوست ہوں گے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس تاریک کمرے کا حبس ماہم کے لیے اور زیادہ ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اس کی گردن پہ شاہزادے کے ناخنوں کے نشان اب بھی چل رہے تھے۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے مسلسل دہک رہا تھا۔ وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے لرزتے قدموں اور بکھرتے حواس کے ساتھ اس ہولناک خفیہ کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بی جان جائے نماز پہ بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ دھک سے کھلا اور حواس باختہ ماہم اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے خوف باہر نکل رہا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے آگے بڑھی اور بی جان کے قدموں میں گر کے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بی جان، خدا کے لیے میری جان بچا لے، مجھے اس آدمی کے ساتھ اس کمرے میں 1 منٹ بھی نہیں رہنا۔ ماہم کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی آواز میں گہرا روپ دہشت صاف جھلک رہی تھی۔ میرا کمرہ الگ کروا دے بی جان، خدایا میرا کمرہ اس درندے سے الگ کروا دے، میں مر جاؤں گی ورنہ۔ بی جان نے پریشان ہو کے تسبیح ایک طرف رکھی اور جھک کے ماہم کے کڑکتے ہوئے سرد ہاتھوں کو اپنے بوڑھے ہاتھوں میں لے لیا۔ ارے میری بچی، یہ کیا حشر بنا رکھا ہے اپنا؟ ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے ایسا جو صبح صبح اس طرح لرز رہی ہو؟ ماہم سسکیاں لیتے ہوئے اپنی گردن پہ موجود سرخ زخم اور خون کے دھبے چھپانے کی کوشش کرتی پھوٹ پھوٹ کے بولی، وہ انسان نہیں ہے بی جان، کوئی خونخوار بلا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے اس کمرے میں نہیں رہنے دے گا۔ آپ خدا کے لیے میرا الگ کمرہ کروا دیں ورنہ میں زندہ واپس نہیں جاؤں گی۔ بی جان نے ماہم کی اس دہشت زدہ حالت اور الگ کمرے کی ضد کو سننے کے بعد
غصے سے اسے ڈانٹنے کے بجائے عجیب سی پرسکون راحت کا سانس لیا۔ ان کے بوڑھے اور چھڑیاں زدہ چہرے پہ سختی کے بجائے ایک ہلکی سی اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی، جس سے دیکھ کے ماہم کی حواس بھی دنگ رہ گئی۔ بی جان نے محبت سے ماہم کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار بھرے لہجے میں بولی، بس اتنی سی بات پہ کلیجہ منہ کو لا رہی ہو میری بچی؟ تم فکر مت کرو، میں ابھی نوکروں کو کہہ کے تمہارا دوسرا کمرہ الگ کروا دیتی ہوں۔ شکر ہے خدا کا طلاق کی وہ ہولناک نوبت نہیں آئی جس کا میں ڈر رہی تھی۔ ماہم ان کی اس بے پرواہ ہلکے پھلکے رد عمل پہ دنگ رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ بوڑھی عورت اتنی بے خبر کیوں ہے۔ بی جان کے دل میں تو بس یہی اطمینان تھا، شاہزادے نے طلاق دے کے اسے گھر سے نہیں نکالا، بلکہ اس بھیانک اور تاریک حقیقت سے سر سے نا واقف تھی، جس پوتے کو وہ ایک ضدی مگر سیدھا سادہ نوجوان سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس شہر کی کالی دنیا کا سب سے خوفناک اور بے رحم گینگسٹر تھا، جس کے گھر میں ماہم قید ہو چکی تھی۔ آسمان پہ ستارے چمکنے لگے، گہرا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا، حویلی کے پرسکون ماحول میں بھاری قدموں کی چاپ گونجی۔ شاہزادہ سیدھا اس نئے کمرے کی طرف بڑھا جہاں بی جان کے کہنے پر ماہم کو منتقل کیا گیا تھا۔ اس نے بغیر کسی اجازت کے دروازے پہ زوردار لات ماری، وہ دھڑام سے کھل گیا، دیوار سے جا لگا۔ بستر کے کونے میں بیٹھی ماہم اس اچانک حملے پہ ہڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ شاہزادے کی آنکھوں میں وہی پرانا وحشیانہ اور بے قابو غصہ ناچ رہا ہے۔ کسی کی اجازت سے تم اس کمرے میں آئی ہو، مجھ سے الگ ہونے کی سازشیں کر رہی ہو۔ شاہزادے کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونجی۔ ماہم نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر دیوار درمیان میں حائل ہو گئی۔ شاہزادے نے آگے بڑھ کے ایک بار پھر اسے زمین سے اس طرح اٹھا لیا جیسے وہ کوئی بے جان گڑیا ہو۔ اس کی تمام تر مزاحمت اور ہلکی سی چیخ کو درگزر کرتے ہوئے اسے زبردستی اٹھا کے واپس اپنے اسی تاریک اور خوفناک کمرے کی طرف لے گیا۔ شاہزادہ جب اسے زبردستی اٹھا کے واپس اس تاریک کمرے میں لایا اور بستر پہ پٹکا تو ماہم کے اندر نہ جانے کہاں سے ایک لمحاتی بہادری جاگ اٹھی۔ اس نے اپنے کانپتے پیروں پہ سنبھل کے کھڑے ہونے کی کوشش کی، اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں شاہزادے کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس کا سارا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا مگر اس کے تیوروں میں پہلی بار ایک بغاوت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ماہم کی آواز اس پر اصرار کمرے میں گونجی، اگرچہ اس میں کوئی لرزش موجود تھی۔ مجھ میں اب مزید اس ہولناک کمرے اور اس خوف کے ماحول میں رہنے کی ہمت نہیں۔ تو مجھے چاہے مار دو یا طلاق دے دو مگر میں اس قید خانے میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں گزاروں گی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ اس تاریک جہنم میں۔ ماہم کی اس معصومانہ مگر پختہ بغاوت کو سن کے شاہزادے کے چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے بدل گئے۔ اس کی سخت پیشانی پر پریشانی کی ایک گہری لکیر ابھری۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کے اندر اتنی جرأت کہاں سے آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ ایک عجیب سی تلخ اور دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے سر جھٹکا، زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی وہ گہری ہنسی اس تاریک کمرے کے کونوں میں گونج اٹھی۔ واہ معصومیت! شاہزادے نے طنزیہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے پتلونوں کی جیبوں میں ڈالے۔ اس کے اور قریب آتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کوئی ہوٹل کا کمرہ جہاں سے جب دل چاہا چیک آؤٹ کر کے چلی گئی؟ تم میری بیوی ہو، اس کالی دنیا میں جہاں میں رہوں گا تمہیں وہیں سانس لینا ہوگا، چاہے تمہیں اس سے جتنا بھی ڈر کیوں نہ لگے۔ گودام کے اس وحشتناک ماحول میں جہاں ہر طرف جرم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، شاہزادے نے بڑے میز پہ خودکار ہتھیار SMG کو اٹھایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں پہلے جیسے طنز نہیں تھے بلکہ ان میں عجیب سا انہونی اور گہرا ارادہ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ ماہم کے پاس آیا جس کا پورا جسم خوف سے پتھرا چکا تھا، زبردستی اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں بھاری بندوق تھما دی۔ ہتھیار اٹھانا اور چلانا سیکھو ماہم۔ شاہزادے کی آواز اس بار گرجدار ہونے کے بجائے پختہ اور حکم دینے والی تھی۔ اس کالی دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ڈر کو گلے لگانا نہیں بلکہ اسے ختم کرنا پڑتا ہے۔ میں تمہیں اس سائے سے نکال کے ایک ایسی عورت بنانا چاہتا ہوں جسے خود موت بھی خوف کھائے، نہ کہ وہ عورت جو ہر رات مجھ سے ڈر کے کانپتی رہے۔ اس نے ماہم کے ہاتھوں کو سہارا دے کے بندوق کا رخ سامنے لٹکے ہوئے ٹارگٹ کی طرف کیا، فائرنگ کرنے کا اشارہ دیا۔ گولی کی دھماکے سے گودام کی فضا گونج اٹھی اور ماہم کا دل اس جھٹکے میں دہل گیا۔ اس کے باوجود شاہزادے کے گینگ کے خطرناک
اور خونخوار گینگسٹر دور کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنے سردار کے اس انوکھے انداز کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ شاہزادہ چاہتا تھا کہ ماہم اس دہشت کو اندر سے جھیل کے ایک بے رحم دنیا کی آہنی ملکہ بنے۔ بندوق سے نکلنے والی آگ اور بارود کے دھوئیں نے اس خستہ حال گودام کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا۔ فائرنگ کی گونج تو ختم ہو گئی، مگر ماہم کے کانوں میں اب بھی ایک طوفان سے شور مچا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہتھیار کے وزن سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اگرچہ شاہزادہ اسے ایک آہنی ملکہ بنانا چاہتا تھا، مگر ماہم کی اندرونی روح اس شفاف دنیا کو اپنانے سے انکاری تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ وہ اس خون آلود اور وحشیانہ ماحول سے تعلق نہیں رکھتی۔ گینگسٹر کی وہ خوفناک نگاہیں، گندے ماحول کی تعفن زدہ ہوا اور جرم کی یہ بدبو اس کے لیے زہر بن چکی تھی۔ وہ اس گندے اور اندھیرے کے اڈے کے درمیان پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، جہاں اس کا جسم شاہزادے کے جبر کے سامنے بے بس ہو چکا تھا، مگر اس کی روح اندر سے ٹوٹ کے اس ظالم حقیقت کے خلاف بغاوت کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، جنہیں وہ بڑی مشکل سے اپنے اندر کھونٹ رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دنیا میں کمزوری کی کوئی جگہ نہیں۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ویران گودام اور حویلی کے درمیانی راستے پہ اچانک فائرنگ کی آوازوں نے سناٹا توڑ دیا۔ شاہزادے کی حریف اور خونخوار دشمن پارٹی نے پوری تیاری کے ساتھ گھات لگا کے حملہ کر دیا۔ چاروں طرف اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، شیشے کے ٹوٹنے اور دھماکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ شاہزادے نے فوری طور پہ اپنے بندوقچوں کو سنبھالا اور وہ ماہم کو اپنے ساتھ ایک مضبوط ستون کے پیچھے کھینچ لایا تاکہ اسے محفوظ رکھ سکے، مگر اس خطرناک افراتفری میں ایک گولی دشمن کے مورچے سے نکلی اور ہوا کو چیرتی ہوئی سیدھا آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ شاہزادہ ماہم کو خود سے لپیٹ کے بچاتا، وہ گرم اور تیز گولی ماہم کے نازک جسم کو چیرتی ہوئی پار نکل گئی۔ درد کا ایک ایسا ہولناک اور بے پناہ ریلا اس کے رگوں میں توڑا کہ اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی جو فائرنگ کے شور میں دب گئی۔ وہ اپنے ہی خون کے تالاب میں تڑپتی زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سفید پوشاک تیزی سے سرخ ہونے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ گولی لگنے سے ماہم کا سارا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ وہ شدید تکلیف سے زمین پہ تڑپ رہی تھی۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون اس کی سفید قمیض کو تیزی سے رنگ رہا تھا۔ اس کی سانسیں ٹوٹنے لگی تھی۔ اس ہنگامہ خیز خطرناک صورتحال میں، جہاں دشمن کے حملے کا خطرہ سر پہ منڈلا رہا تھا، شاہزادے کے حوالے گھبرا کے اسے فوراً ہسپتال منتقل کرنے کی بات کرنے لگے، مگر شاہزادے نے اپنے آدمیوں کو سختی سے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا کہ اس کے چہرے پہ خوف یا پریشانی کے بجائے ایک پتھر کی سی بے رحمی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کے ماہم کی زخمی حالت کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا لیا، جو درد سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے سرد اور ٹوک لہجے میں بولا، اسے ہسپتال لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موت اور زندگی کے اس کھیل میں اگر چھوٹے زخم پہ ہسپتال بھاگے تو یہ اس کالی دنیا میں جینا نہیں، بزدلوں کی طرح مرنا ہے۔ ماہم کو اس درد کی آگ میں خود گزرنا ہوگا تاکہ یہ اندر سے مضبوط بنے۔ اس نے زخمی ماہم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ پھینکا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخم کا علاج کرنے والا تھا تاکہ اس کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ گاڑی کی رفتار اندھیرے میں تیر کی طرح بھاگ رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پہ خون میں لت پت ماہم کی زندگی اس کے جسم سے ریت کی طرح پھسل رہی تھی۔ درد کی شدت نے اس کے حواس چھین لیے تھے، اسے مزید اذیت برداشت نہ ہو سکی۔ اس نے لڑکھڑاتے لرزتے ہاتھوں سے شاہزادے کا کوٹ پکڑا اور بمشکل گھسیٹ کے اپنا نڈھال سر اس کی مضبوط گود میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو خون اور مٹی میں مل رہے تھے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے زندگی کی آخری بھیک نکل رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی مدھم آواز میں بولی، مجھے نہیں مرنا شاہزر، خدا را مجھے بچا لو، مجھ سے یہ مزید عذاب برداشت نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دو، بس میری جان بخش دو۔ اس کی کمزور ہوتی آواز اس خوفناک رات کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ ماہم سے نکلتی ہوئی بے بسی کی آخری سسکیوں اور اس کے جسم سے بہتے خون نے آخرکار اس پتھر دل گینگسٹر کے اندر چھپے انسان کو ہلا کے رکھ دیا۔ شاہزادے کی سخت اور بے رحم آنکھوں میں پہلی بار پشیمانی اور اندرونی کرب کا طوفان امڑ آیا۔
اس نے فوری طور پہ گاڑی حویلی کے پرائیویٹ میڈیکل روم میں روکی، جہاں وہ کسی ہسپتال کے جانے کے خطرے مول لیے بغیر خود اپنے ہنرمند اور مستحکم ہاتھوں میں زخم علاج کرنے لگا۔ دانت پیس کے انتہائی احتیاط سے اس کے نازک گوشت سے وہ گولی نکالی اور اس کے زخم پہ پٹی باندھی، مگر خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اگلی ہی گھڑی ماہم کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا، پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کی سانسیں رکنے لگی۔ یہ دیکھ کے شاسر کے حواس خطا ہو گئے۔ وہ بضد انا کا خول توڑ کے گھبراہٹ کے عالم میں دوبارہ اٹھا کے گاڑی میں پھینکا۔ اس کی ڈگمگاتی ہوئی سانسوں کو بچانے کے لیے برق رفتاری سے شہر کے سب سے پوش اور ہنگامی ہسپتال کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ گھٹن اور جنگ کے بعد جب ماہم کی پلکیں اور اس کی مدھم آنکھیں کھولی تو چاروں طرف دواؤں کے سرہانے کھڑا تھا۔ اس کی رپورٹ دیکھ کے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ شاسر باہر گیرلی میں تھا۔ اس نے ڈاکٹر نے سنجیدہ اور افسردہ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ کے ماہم کو دیکھا، پھر باہر دروازے پہ کھڑے شاسر کو بھی اندر اشارے سے بلا لیا۔ جب دونوں ڈاکٹر کے سامنے موجود تھے تو اس نے ایک ایسا ہولناک انکشاف کیا جس نے کمرے کی فضا کو ایک دم سے منجمد کر دیا۔ مسٹر شاسر، آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ 2 دن تک جاری رہنے والی سرجری اس شدید صدمے، گولی لگنے اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ماہم کی تو ہم نے جان بچا لی، مگر ڈاکٹر نے ایک طویل سانس لیا اور بولا، مگر افسوس کہ اس کے جسم میں پچھلے 2 ماہ سے جو ایک معصوم سی جان پل رہی تھی وہ یہ سارا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور ضائع ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ سن کے جیسے کمرے کا سارا آسمان ماہم اور شاسر پہ آ کھڑا ہو۔ ماہم کا دل تھک رہ گیا، اس کے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکل گئی، جبکہ شاسر پتھر کا بت بنا وہیں ساکٹ کھڑا رہ گیا۔ اس کا اندرونی وجود اس ناقابل تلافی سچائی کے سامنے ٹوٹ کے بکھر چکا تھا۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے جیسے پوری دنیا کو ساکت کر دیا۔ بچہ ضائع ہو چکا ہے، یہ جملہ شاسر کے کانوں میں کسی سائرن کی طرح گونج رہا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں ہسپتال کے کمرے کے نیچے فرش پہ پتھر کا بن کے رہ گیا۔ وہ شخص جو کمرے کے فرش پہ پتھر کا بن کے رہ گیا، وہ شخص جو اس شہر کی کالی دنیا کا بے رحم ڈان کہلاتا تھا، جس کی ایک گرج پہ بڑے بڑے مضبوط انسان لرز جایا کرتے تھے، آج اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا، مگر آج وہ اپنے ہی زید اور صفاقی کے ہاتھوں اپنے ہی خون کو ہار چکا تھا۔ ماہم ہسپتال کے بستر پہ نیم بے ہوش آنکھوں سے خاموش آنسو بہاتی ہوئی اس سانحے پہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، جبکہ شاسر نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ پچھتاوے کی دہکتی ہوئی آگ اس کے سینے کو جلا رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا اس نے کیسے زبردستی ماہم کو اس خوفناک ماحول میں گھسیٹا تھا، کیسے اسے بندوق چلانا سکھائی تھی اور گولی لگنے کے بعد بھی اسے ہسپتال لانے سے انکار کیا۔ وہ تمام ظلم، تمام سزائیں، وہ جبر ایک ایک کر کے ہتھ کنڈے بن کے اس کے ضمیر کو روندے جا رہے تھے۔ مضبوط اور چوڑی چھاتی شدت غم سے ہلنے لگی اور وہ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب اس کے دل میں تکلیف اٹھنے لگی، اب اس کا تڑپنا کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ درندہ کہلانے والا انسان اس سفید کمرے کے کونے میں بیٹھ کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ اس کا رونا کسی کمزوری کا نہیں، بلکہ اس کا انمٹ پچھتاوے کا تھا، جو اب اس کی پوری زندگی کو اندر سے کھوکھلا کرنے والا تھا۔ شاسر کی سسکیاں، اس کا تڑپنا اب کسی کام کا نہیں تھا۔ وقت کے اس موڑ پہ جہاں زندگی کا ایک انمول باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، وہاں افسوس کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ ماہم نے ہسپتال کے سفید بستر پہ لیٹے لیٹے اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اٹھا کے اس انسان کو دیکھا جو کبھی اس کے خوف کی وجہ تھا، مگر اس کی روح کو مکمل طور پہ رونچ چکا تھا۔ اس کے معصوم بچے کا خون، وہ جسمانی اذیتیں، اس صفاقی دنیا کا جبر، وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ یہ سب اس کے دل پہ ایسے زخم چھوڑ چکے تھے جو کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ اب اس کی پتھرائی ہوئی خالی آنکھیں، شاسر کے لیے ندامت یا انسانیت کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ صرف اور صرف گہری، اٹل اور زہریلی نفرت نے لے لی تھی، جب اس کے رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی۔
ہسپتال کی اس خاموش اداس کمرے میں گھڑیاں جیسے تھم چکی تھیں۔ فضا میں صرف دواؤں کی تلخی اور ان کی رچی ہوئی بشانی باقی تھی۔ 2 دن گزر جانے کے بعد جب ماہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی تو اس کا کمزور جسم لرز اٹھا، مگر اس کے اندر روح اب ایک پتھر بن چکی تھی، جس میں جو اب تک ندامت اور آنسوؤں کے بوجھ تلے چھکا ہوا تھا۔ ہولے سے اس نے سر اٹھایا اور ماہم کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ ماہم کی آنکھیں اب خوف سے خالی تھیں، بلکہ ان میں سرد اور بے رحم آگ جل رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ موت جیسی سردی تھی، مگر اس کے تیور ایسے تھے جیسے وہ اب اس قید سے آزادی کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ اب بہت ہو چکا شاذر۔ ماہم کی آزادی مگر برف جیسی سرد تھی۔ وہ اس کمرے کے سناٹے میں تیر گئی۔ اس نے اپنی خالی پتھرائی ہوئی آنکھیں سیدھا شاذر کی نم آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تم نے میری زندگی، میرا سکون، میری ہر خوشی مجھ سے چھین لی، یہاں تک کہ میری گود بھی اجاڑ دی۔ شاذر نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، کچھ کہنے کے لیے اپنے خشک لب ہلائے، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی دم گھونٹ گئے۔ مجھے تمہاری اس کالی دنیا میں، تمہارے اس عذاب نما کمرے میں ایک لمحہ مزید نہیں گزارنا۔ ماہم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو مضبوطی سے بھینچتے ہوئے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا، اگر اپنی زندگی بچانی ہے، اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانی ہے، تو مجھے اسی وقت طلاق دو، طلاق دو مجھے۔ طلاق کا وہ لفظ اس ہسپتال کے کمرے میں ایسے گونجا جیسے کسی بندوق کا فائر ہو۔ شاذر کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اب اس نفرت کی دیوار کو کبھی نہیں گرا پائے گا۔ ماہم کو کھونے کا اصل وقت آ چکا تھا۔ شاذر کو اپنے پیروں میں اس طرح بچوں کی طرح بلکتا اور معافی کی بھیک مانگتا دیکھ کر بھی ماہم کے دل میں ذرا برابر نرمی نہیں آئی۔ اس کے آنسو، اس کی پاگل پن کی حد تک پہنچی ہوئی محبت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ روح کو چیر دینے والے زخم اپنی اجڑی ہوئی گود کا بوجھ اٹھائے اب اس عذاب گاہ میں ایک پل میں مزید سانس نہیں لینا چاہتی تھی۔ ماہم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر اپنے کمزور لرزتے قدموں سے ہسپتال کے کمرے کا دروازہ پار کیا۔ شاذر وہیں فرش پہ بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آواز میں حلق ہی گھٹ کے رہ گئی۔ وہ چاہ کے بھی اسے روکنے کی جرات نہ کر سکا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی ماہم نے حویلی کا رخ کرنے کے بجائے سیدھا اپنی پرانی اور قریبی دوست کے گھر کا رخ کیا۔ اس نے ویران اور خوفناک دنیا کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اس کے پاس اس تاریخ ماضی کی صرف ایک دردناک یادیں اور شاذر کے لیے اٹل نفرت کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ ماہم کے جانے کے بعد شاذر کی زندگی سے جیسے ہر رنگ روشنی ہمیشہ کے لیے چھن چکی تھی۔ وہ حویلی کا وہی تاریک کمرہ جہاں کبھی دونوں ہوتے تھے اب اس کے لیے کسی قبرستان سے کم نہیں تھا۔ ماہم کی خالی جگہ، اس کی نفرت نے شاذر کو اندر سے مکمل طور پہ بدل ڈالا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اس کی طاقت، اس کا گینگ، اس کی یہ صفاق سلطنت ہی تو وہ ناسور تھی جس نے اس کی خوشیاں، اس کے معصوم بچے کو نگل لیا۔ اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا سوائے ماہم کے۔ اسے واپس پانے کے لیے اسے اپنی زندگی کی بنیاد بدلنا تھی۔ ایک ہنگامی میٹنگ میں اسے سب سے اہم اور خطرناک گینگسٹر کے سامنے شاذر نے وہ اعلان کیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا تمام اسلحہ میز پہ پٹک دیا، اپنے اس پرانے نیٹ ورک کو ختم کرنے کا حکم دیا اور سرد مگر پختہ لہجے میں بولا، آج کے بعد شاذر شاہ کا یہ گینگ، شہر اور یہ کالی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم۔ جو اس دھندے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ خود کو مردہ سمجھے، اور جو میرے راستے میں آیا اس کا انجام موت ہوگی۔ اب میں جرائم کی اس دنیا سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے جرم کی اس خونخوار دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ اس کے لیے زندگی کا واحد مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی تمام برائیوں کو مٹا کے ماہم کا دل جیت لے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دوپہر کی دھیمی روشنی میں ماہم اپنی دوست کے گھر کے پرسکون ماحول میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس کی دوست نے جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا شخص شاذر تھا، مگر وہ شاذر نہیں جسے ماہم خوف زدہ تھی، اور وہ نہ ہی صفاق گینگسٹر جس کے نام سے شہر کانپتا تھا۔ اس کے جسم پہ مہنگی جیکٹس اور خطرناک ہتھیاروں کی جگہ ایک سادہ سی شرٹ تھی۔ اس کے چہرے پہ وہ ظالمانہ اکڑ اور غرور مٹ چکا تھا۔
اس کی جگہ ایک ٹوٹے ہوئے بے سہارا انسان کی عاجزی نے لے لی تھی۔ ماہم نے جب اس دروازے پہ دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے دروازے کے پاس آئی اور غصے سے بھرپور لہجے میں بولی، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے کہا تھا نا کہ میری زندگی سے نکل جاؤ۔ شاہزادہ نے ایک لفظ بھی بولے بغیر سیدھا ماہم کے قدموں میں اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی سرخ اور نم آنکھوں میں گندے ماضی کا شدید پچھتاوا ایک انمٹ التجا تھی۔ مجھ کو معلوم ہے میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ میری اس صفاقی نے ہمارا سب کچھ اجاڑ دیا۔ شاہزادے کی آواز پر آ گئی، اس کے آنسو زمین پہ گرنے لگے۔ مگر ماہم، خدا کے لیے مجھے ایک موقع دو، میں نے وہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ کالی دنیا، وہ گینگ، وہ ہتھیار، سب کچھ ہمیشہ کے لیے دفن کر آیا ہوں۔ اب میں کوئی گینگسٹر نہیں، صرف عام پرامن اور سیدھا انسان ہوں جو صرف تمہاری محبت کی خاطر، تمہاری اس ایک جھلک کی خاطر۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے سچی قسم کھائی اب کبھی جرم کی طرف نہیں دیکھے گا، مگر اس کے بدلے ہوئے الفاظ اور آنسوؤں پر بھی ماہم کے دل کا پتھر نہیں پگھلا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نفرت اور عدم اعتماد کی ایک سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ ایک پورا سال گزر چکا تھا، 12 طویل مہینے جن میں وقت نے اپنے زخموں پہ مرہم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ایک سال کے دوران شاہزادہ نے ثابت کر دیا کہ اس کی توبہ کوئی وقتی ڈرامہ نہیں، بلکہ اس کی روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پیشمانی تھی۔ نہ ہی اس نے اپنی پرانی کالی دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا تھا۔ اب وہ اپنی محنت کی کمائی سے ایک عام پرامن اور دیانت دار زندگی گزار رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے ماہم سے وعدہ کیا۔ وہ ہر مشکل گھڑی میں دور سے ہی صحیح ماہم کی حفاظت کرتا رہا، بغیر کبھی اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت کیے، اس پہ کوئی دباؤ ڈالے۔ اس کی بےلوث محبت، صبر اور مستقل پچھتاوے نے آہستہ آہستہ سنگین دیوار میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی۔ ماہم جو ایک سال سے اپنے دل میں نفرت کی چٹان لیے بیٹھی تھی، اب محسوس کرنے لگی شاہزادہ واقعی بدل چکا ہے۔ اس کی تنہائی شاہزادہ کا لامتناہی انتصار اس کے دل کو برف کی طرح پگھلا رہا تھا۔ آخر کار خاموش شام جب ماہم نے شاہزادہ کے سچے بدلاؤ اور اس کا سارا غبار سے تحلیل ہو گئی، جب اس نے دیکھا اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں پہلی بار نرمی کے آثار نمودار ہوئے، اس نے اپنے اندر کی تمام کڑواہٹ کو مٹا کے شاہزادہ کو معاف کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ایک سال کے طویل جدائی، نفرت اور خاموشی امتحان کے بعد آج دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کمرے میں ہلکی سی اداس روشنی پھیلی ہوئی تھی، فضا میں بوجھل پن موجود تھا جو اتنے بڑے طوفان کے گزرنے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ ماہم کی آنکھوں میں زہریلی نفرت نہیں تھی اور شاہزادہ کے چہرے پہ ظالمانہ غرور اور اکڑ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں تو اندر چھپا ہوا سارا ضبط، ساری خاموشی، پچھلے برسوں کا جمع شدہ درد ایک دم ٹوٹ کے باہر آ گیا۔ وہ دونوں کسی مضبوط دیوار کے سہارے کے بغیر بچوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے بلک بلک کے رو پڑے۔ وہ آنسو صرف ندامت کے نہیں تھے، بلکہ اس بربادی، اس گولی کے زخم، اس معصوم بچے کے کھو جانے، اس عذاب نما ماضی کی پوری کہانی کا نچوڑ تھے۔ وہ پرانے حادثات، وہ ظلم، وہ تلخیاں ایک ایک کر کے ان کے دلوں پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ شاہزادہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکتے ہوئے بولا، میں نے سب کچھ تباہ کر دیا ماہم، سب کچھ۔ اور ماہم بھی اپنے تمام تر شکوے بھول کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دی، جیسے اس کے اندر کا سارا زہر ان آنسوؤں کے راستے باہر نکل رہا ہو۔ وہ رونا دونوں کی روحوں کو صاف کر رہا تھا، جہاں نفرت کی راکھ کے نیچے معافی کی ایک نئی اور نرم صبح جنم لے رہی تھی۔ وقت نے پرانے زخموں پہ مرہم رکھ دیا۔ آنسوؤں کی اس برسات کے بعد ان کی زندگی میں بالکل نئے اور روشن باب کا آغاز ہو چکا تھا۔ شاہزادہ نے پرانے گینگسٹر روپ، ہتھیاروں اور اس کالی دنیا کے ہر ایک نشان کو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن کر دیا۔ وہ اب خوف کی علامت نہیں بلکہ شہر کا کامیاب اور باوقار محنتی بزنس مین بن چکا تھا۔ اس نے اپنی محنت، دیانتداری اور پختہ ارادے سے ایک نیا کاروبار کھڑا کیا، جہاں لوگ اب اسے خوفناک ڈان کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ذمہ دار شخص اور شریف چہرے کے طور پہ جانتے تھے۔ ماہم اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ وہ درد، نفرت، اندھیروں سے نکل کے پرامن، خوبصورت اور باعزت مستقبل کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔
ان کی یہ نئی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ سچی توبہ اور پکا ارادہ انسان کو تاریکی سے نکال کے روشنی کے راستے پہ لے آتا ہے۔ حویلی کے کشادہ صحن میں شام کی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس پر امن فضا میں ایک الگ ہی سکون بسا ہوا تھا۔ بی جان اپنی روایتی مسند پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظریں اپنے پوتے شاہزادے پہ پڑیں، وہی شاہزادہ جو کبھی خون اور بارود کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، مگر آج محنتو سلجھا ہوا اور ذمہ دار بزنس مین کی حیثیت سے اپنے گھر کی دہلیز پہ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا سکون اور اس کی زندگی کی مثبت تبدیلی دیکھ کر بی جان کی بوڑھی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے خدا کے حضور شکرانے کا سجدہ کیا، دل کی گہرائیوں سے اپنے پوتے کے لیے دعائیں دیں۔ ماہم جو اب شاہزادے کے ساتھ گھر میں نئے اعتماد اور عزت کے ساتھ موجود تھی، اس نے آگے بڑھ کے بی جان کو گلے لگایا۔ وہ حویلی جو کبھی خوف، اندھیرے اور سسکیاں ماتم گڑھ بنی ہوئی تھی، آج اپنوں کی محبت میں ہنسی خوشی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ برسوں کی اندھیری رات کے بعد آخرکار اس گھر میں ایک بار پھر سچی رونق اور زندگی کی بہار لوٹ آئی۔ شہر کے شور شرابے، پرانی حویلی کی تلخ یادوں سے بہت دور، سمندر کے کنارے بنے خوبصورت پرتعیش نور سے جگمگاتے گھر میں ان کی دنیا آباد تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ جب ان کے آنگن میں اترتی تو فضا میں چائے کی مہک اور پرسکون اپنائیت رچی ہوتی۔ ماہم اپنے ماضی کے تمام اندھیروں کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ شاہزادے کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا، جو ہر لمحہ اس کے دل کو سرشار کرتا۔ دنیا کی ہر پریشانی، ہر خوف، ہر گناہ سے ناتا توڑ کے وہ اب ایک مثالی زندگی کی آغوش میں تھے۔ ماضی کے طوفان تھم چکے تھے۔ ان کی یہ نئی دنیا اب صرف اور صرف سکون، مسرت اور ہمیشہ کے ساتھ دوسرا نام بن چکی تھی۔ گھر کے وسیع اور سرسبز گیس پر شام کی سنہری دھوپ بکھری ہوئی تھی۔ فضا میں ہلکی سی خنگی کے ساتھ خوشیوں کا ایک سرور رچا ہوا تھا۔ ماہم شاہزادے کے چہروں پہ موجود وہ سکون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وقت نے تمام پرانے زخموں کو مکمل طور پہ بھر دیا۔ اس پر امن اور محبت بھرے ماحول میں ان کے قدموں میں بہت ہی پیارا اور کھلکھلاتا ہوا بچہ کھیل رہا تھا۔ اس کی معصوم ہنسی، ان کی ننھی منھی انگلیاں، اس طوفانی جنگ، درد اور قربانی، انمٹ پچھتاوے کے بعد ملنے والی اس سچی جیت کا سب سے حسین اور انمول ثبوت تھی۔ شاہزادے نے جھک کر معصوم فرشتے کو اپنی باہوں میں اٹھایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے محبت سے ماہم کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں خوشی کے چمکتے ہوئے آنسو اس نئی زندگی کی تکمیل کا اعلان کر رہے تھے۔ ماضی کے تمام اندھیرے، خوف اور تلخیاں پیچھے رہ چکی تھیں۔ ان کی یہ کہانی ایک ایسے روشن اور خوبصورت انجام پہ ختم ہوئی جہاں محبت آخرکار ہار کے جیت میں بدل گئی۔ اگلی شام سورج ڈھلتے ہی شاہزادہ حویلی کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ ماہم خوفناک ڈراونے خواب سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزادے نے اسے گاڑی میں بٹھایا، اسے کیسے پرتعیش ریسٹورنٹ کے بجائے شہر کے ویران سنسان علاقے میں لے گیا، جہاں دور دور تک قانون کا نام و نشان نہیں تھا۔ گاڑی کی مخصوص پرانے خستہ حال صنعتی گودام کے سامنے رکی۔ مجرموں کا خطرناک خفیہ اڈہ معلوم ہوتا تھا۔ ارد گرد بڑے بڑے گندے کنٹینرز، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور تاریکی کا راج تھا۔ ماہم کا دل ہولناک جگہ کو دیکھ کے ہول اٹھا۔ اس کے حواس اس وقت معطل ہو گئے تھے جب شاہزادے نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے اندر گھسیٹا۔ اندر کا منظر بہت دہشت ناک تھا۔ چاروں طرف خطرناک چہروں سے کٹے پھٹے جسموں کے گینگسٹر ہاتھ میں خودکار ہتھیار اور چاقو لیے کھڑے تھے۔ آس پاس اونچی آواز اور غصے سے چیخ رہے تھے۔ کہیں سگریٹ کے دھوئیں بادل تھے، کہیں بوتل کی شراب کی بوتلوں کی بو۔ شاہزادے نے بے نیاسی سے ماہم کو اپنے ساتھ کھینچ کے بٹھایا۔ اس کے چہرے پہ صفاق اور پرجوش مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بہت لگژری جگہ پہ آیا ہو۔ اس نے اپنے خونخوار حواریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماہم کے کان میں سرگوشی کی۔ کیسی لگی ہماری یہ روایتی ڈیٹ؟ ویلکم کہو میری جان اس حسین دنیا کو۔